أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تیز رفتار زندگی، سوشل میڈیا کا شور، کیا ہمارے پاس قرآن سمجھنے کا وقت ہے؟ فکر کی ضرورت ہے۔ سادہ اور آسان انداز میں خلاصہ قرآن دیکھیے، خلاصہ قرآن ماجد جمیل ستی کے ساتھ روزانہ صرف حق نیوز پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ والله الخالق البارئ المصور، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، صدق الله العظيم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान माजिद जमील और आप देख रहे हैं हक न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम खुलासा कुरान। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि रोज़ाना हम एक पारे का खुलासा बयान करते हैं, तो आज हम पारा नंबर 6 का खुलासा बयान करेंगे। पारा नंबर 6 जो कि सूरत निसा अभी जारी है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमा रहे हैं कि कोई भी बुराई हो, जुल्म हो, उसको इसी तरह सराहतन उसका ऐलान नहीं करना चाहिए। किसी गुनाह का बहुत ज़्यादा ऐलान, चर्चा ये नहीं करना चाहिए। हाँ, जो जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, कहीं कत्ल हो गया है, तो उसको बाकायदा तौर पर उसका इजहार किया जाए। बाकी कोई भी जो बुरे काम होते हैं, गुनाह वाले काम होते हैं, उनका ज़्यादा चर्चा, ज़्यादा तज़किरा इसकी ममानत अय्या नहीं करना चाहिए। इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से एक तज़किरा आया है। उनके जो हवारियीन थे, उनका जो अकीदा है उसको इन्होंने कहा है कि वो बातिल है। और इसके अलावा इसमें वरासत के जो अहकामात हैं वो भी आखिर के अंदर उनका भी तज़किरा आया है, जो कि पीछे सूरत निसा के शुरू के अंदर बेटी के हिस्से के हवाले से भी तज़किरा आया था। तमाम जितने वरासा हैं उनके वरासत का जो तज़किरा आया था वो भी आखिर में थोड़ा सा आया है। इसके बाद सूरतुल माइदा है। माइदा का मतलब होता है दस्तरखान। सूरतुल माइदा के अंदर शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया कि जो ईमान वालों, जो वादा करो उसको पूरा करो। यानी जो भी वादा आप करें उसको पूरा करें। एक वादा हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से किया है कि अल्लाह अलस्तु बिरब्बिकुम, वो आगे जाकर पारा नंबर जो है वो 9 के अंदर 10 के अंदर आ रहा है कि हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये वादा किया है कि हम रब मानते हैं। किसको? अल्लाह को। और हम अल्लाह के अहकामात के ऊपर पूरा पूरा उतरेंगे। ये हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ एक वादा किया है। तो वो वादा एक तो अल्लाह और उसके साथ जो हमने किया हुआ है उसको पूरा करना है, रब को रब जानना है। उसके साथ साथ एक वादा जो मखलूक के साथ भी अगर हम कोई वादा करते हैं, कोई भी वादा करते हैं, मिसाल के तौर पर कि मैं ये काम करूँगा, तो उस वादे को भी पूरा करने का हुक्म आया है। ईमान वालों को बाकायदा है कि वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए। अब बंदा किसी से कोई कर्ज लेता है तो उसे कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं फ़लानी तारीख को आपको दूंगा, तो ये वादा अगर वो नहीं निभाता तो ये वादा खिलाफी के अंदर आता है। इसी तरीके से बाकी भी कोई अगर चीज़, अगर कोई किसी हवाले से वादा करता है तो उसकी पासदारी ईमान वालों के लिए ज़रूरी है, और यही हुक्म यहाँ पर आया है। इसमें फिर बाकी जो हलाल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालों, जो चीज़ें तुम्हारे ऊपर हलाल हैं वो हलाल है, उनको हराम ना कहो, और जो चीज़ें हराम हैं उनका तज़किरा यहाँ पर आया है। और वो अमानात, वो हैवान जिनका जो हम उनका गोश्त खा सकते हैं, उनके हवाले से भी कहा है कि कौन सा जानवर जो है वो हलाल है, कौन सा जानवर जो है वो हराम है। ज़बह मुख्तसर बात यह है कि जानवर को अगर बाकायदा तौर पर बिस्मिल्लाह पढ़ कर ज़बह किया जाएगा तो वो हलाल है, और बाकी जितनी भी सूरतें हैं, गिर कर मर जाए, बीमारी की हालत में मर जाए, तो वो ज़बह ना हो सके तो वो जानवर जो है वो हराम हो जाता है। इसकी सारी मैं आपको सिर्फ मैं खुलासतन आपको मैंने बताया है, बड़ी डिटेल के साथ है कि किसी का कोई अगर मारे, तो कोई बंदा किसी जानवर को मारे तो वो मर जाए, या वैसे गिर कर मर जाए, वो हराम है अगर उसके वो ज़बह नहीं हो सका। इसके बाद इसी सूरत के अंदर जो दूसरा रुकू शुरू होता है, उसमें एक बहुत बड़ा जो एक चीज़, बहुत बड़ा हुक्म जो है वो बताया गया है ईमान वालों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम, ईमान वालों कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ। क्या मतलब होता है नमाज के लिए? यानी कि नमाज के लिए जब आप नमाज का वक्त हो जाए, नमाज के लिए जाओ, तो उस वक़्त
وضو کا حکم آیا ہے، وضو کے فرائض 4 جو ہے یہاں پر ذکر ہوئے ہیں۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اپنا چہرہ دو، پہلا نمبر پر چہرہ دھونا یہ فرض ہے۔ اور کیسے دھونا؟ کہ آپ کے ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، ٹھوڑی کے نیچے سے لے کر پیشانی کے بالوں تک، یہ آپ کا منہ دھلا ہوا ہو۔ کئی لوگ ایسا کرتے ہیں، اس بارے میں بات کرتا ہوں۔ دوسرا فرض یہ بتایا کہ ہاتھ جو ہے وہ کہنیوں سمیت دھونا، دوسرا فرض۔ تیسرا یہ بتایا کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور چوتھا فرض یہ ہے کہ ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں، ان میں سے کوئی ایک فرض بھی رہ گیا تو پاکی نہیں ہوگی، وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ گویا کہ اس کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ طہارت ہے اور وضو ہے، اور وضو کے فرائض جو میں نے آپ کو 4 بتا دیے ہیں، یہ 4 فرائض ہیں۔ ان کے تھوڑی بہت بھی اگر کمی و پیشی رہ گئی تو وہ قابل قبول نہیں ہے بغیر کسی عذر کے۔ اب کئی لوگ جو ہے وہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے بڑے جوش و خروش کے ساتھ آتے ہیں مسجد میں، جلدی جلدی وضو کرتے ہیں، ان کا جو ہے نا منہ جو ہے نا وہ خشک رہ جاتا ہے، اسی طریقے سے ان کے جو ہاتھ ہیں وہ کونیاں ان کی جو ہے وہ خشک رہ جاتی ہیں، جلدی جلدی یوں کرتے ہیں تو ان کے پاؤں جو ہے ان کے ٹخنے خشک رہ جاتے ہیں، وہ پاؤں بھی جو ہے نا وہ ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں۔ تو اس صورت کے اندر آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو کیا فائدہ ہوا جماعت میں شرکت کا کہ جب آپ کا وضو ہی نہیں ہے؟ اس وجہ سے وضو میں جو یہ 4 فرائض ہیں، باقی سنتیں جو ہیں وہ الگ ہیں، مستحبات سنتیں وہ ایک الگ چیز ہیں۔ یہ جو 4 فرائض ہیں ان کا پورا کرنا ضروری ہے، اس کا بڑا اہتمام کیا کریں، بڑا خیال کیا کریں۔ دیکھیں نا، محنت بھی کریں، ہم جناب محنت کر کے وضو بھی کریں اور صحیح طریقے سے نہ کرنے کی وجہ سے وہ نماز قابل قبول نہ ہو تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ تو اس وجہ سے ہمیں جو کیا کرنا چاہیے، احتیاط کے ساتھ وضو کرنا چاہیے، اور وضو کے یہ 4 فرائض جو ہیں یہ پورے کرنے چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے باقی انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ بھی یہاں پر آیا ہے۔ ایک چیز اور یہاں پر بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے عدل و انصاف کے حوالے سے، کہ عدل و انصاف کیا جائے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ وہ تو بھائی عام بندے کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ عدل و انصاف تو ان لوگوں کا کام ہے کہ جو کہ قاضی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہر صورت کے اندر انصاف کا بول بالا ہو، ہر صورت کے اندر جو ہے وہ آپ انصاف کی بات کریں، اگرچہ آپ کو خلاف فیصلہ دینا پڑے، اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے والدین، اپنے جو بھی اپنے بیٹے کے خلاف بھی کیوں نہ جو ہے نا وہ آپ کو فیصلہ دینا پڑے، اگر وہ اس کے اوپر کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو آپ دیں۔ آپ کو فیصلہ دیتے ہوئے کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق آپ کو آڑے نہ آئے، آپ حق سچ کا فیصلہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ تو ہو گیا جی ایک قاضی کے لیے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عام بندے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس آیت سے عام بندے کا بھی تعلق ہے کہ جب بھی کہیں بات کریں تو حق سچ کی بات کریں، وہاں پر جو ہے نا حکمتیں تلاش کرنا نہ شروع کر دیں، وہاں پر ہم جو ہے وہ رائے فرار اختیار کرنا نہ شروع کر دیں، بلکہ حق سچ کی بات کریں اور جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دیں۔ اب جرگے ہوتے ہیں ہر گاؤں کے اندر، تو وہاں پر جو ہے وہ لوگ برادری کا ساتھ دیتے ہوئے جو ہے کہ مظلوم ہوتا ہے اس کو مزید دبا دیتے ہیں۔ اس چیز کی ممانعت آئی ہے۔ ہاں، جرگہ ہو، پنچایت ہو، جو بھی ہو، آپ جو اس پہ اندر فیصلہ کریں وہ یہ بات آپ کے ذہن میں ہو کہ میرے رب کا حکم ہے کہ میں فیصلہ کروں، حق سچ کا کروں، اس کے آگے کوئی بھی رشتہ داری، کوئی بھی تعلق آڑے نہ آئے، تو تب اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اگر آپ نے طرفداری کی، اگر آپ نے کسی مظلوم کے خلاف اپنے رشتہ داری کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا، مظلوم کو مزید آپ نے جو ہے نا دبا دیا، تو قیامت والے دن بھی اس کی پوچھ ہوگی، اور اللہ رب العزت کی بڑی سخت اس کے بارے میں پکڑ بھی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت ایک
اس پارے کے اندر سورۃ مائدہ کے اندر جو آبیل اور قابیل کا جو ایک قصہ ہے وہ بھی بڑے تفصیل سے بیان ہوا ہے. مختصراً بات یہ ہے کہ قابیل نے آبیل کو قتل کر دیا اور یہ قتل کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوا ہے اور آج تک جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں اس کا گناہ اس کو مل رہا ہے. تو دیکھیں انسان کتنا بے بس ہے. قتل تو اس نے جو ہے وہ کر لیا قابیل کو، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا قتل کرنے کے بعد اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو اپنے بھائی کو جو قتل کیا ہے میں اس کو چھوڑوں کہاں. تو اللہ رب العزت نے جو ہے اس وقت اس کا دیکھیں اللہ رب العزت یہ ہمیں مثال دے کر یہ قرآن پاک میں یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کتنا بے بس ہے. وہاں پر بہت سارے کوے تھے، کوا جو ہوتا ہے وہ تھے، اور وہ اپنے کسی کوے جو مرا ہوا تھا اس کو یعنی کہ دفن کر رہے تھے، کیسے کھود کر اس کو زمین کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ ڈال رہے تھے، اوپر سے مٹی ڈال رہے تھے. تو اس وقت اس کو جو ہے نا قابیل کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہاں میں بھی ایسے ہی کروں، اور اسی طریقے سے اس کا گلا کھودا گیا اور اس کو اس کے اندر دفن کیا گیا. تو یہ گویا کہ بات بتانے کا مقصد یہ کہ انسان کتنا بے بس تھا. تو یہ اس کا قصہ بھی یہاں پر آیا گا، بڑا تفصیلی قصہ ہے یہ کہ کیوں اس نے قتل کیا، کیا ہوا، وہ بھی ایک تفصیل میں جانے والی بات ہے. اور آگے جا کر اس سورت کے اندر یہ جو سورت المائدہ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے مزید اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے اور اللہ کی جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جو ہے نا وہ یہاں پر بیان کیا ہے. گویا کہ یہ پورا سپارہ جو ہے وہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ظلم جو گناہ کے کام ہیں ان کا چرچا نہ کرو، اور اسی طریقے سے عدل و انصاف کرو، توحید کے اوپر کاربند رہو، ایمان والو وعدہ پورا کرو، جو چیزیں حلال ہیں ان کو حرام نہ کرو، وضو کے فرائض پورے کرو. اور یہ جو قصہ آبیل اور قابیل کا قصہ بیان کر کے انسان کی بے بسی جو دکھائی جا رہی ہے یہ بیان ہوئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا بھی قصہ یہاں پر بیان ہوا ہے کہ قیامت پر اللہ پوچھیں گے کہ یہ جو آپ کے اور آپ کی ماں کو جو ہے وہ ان کی عبادت کرتے ہیں ان کے حوالے سے آپ نے ان کو کہا تھا. تو یہ توحید کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ جو پورا سپارہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس کا خلاصہ بیان کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو جو قرآن کی یہ جو باتیں ہیں ان کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ.